अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला एक सबक एक कहानी। जी हाँ, एक सबक एक कहानी जिसमें हम अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों के वाक़यात, बुज़ुर्गान दीन के, असलाफ़ के मुख्तलिफ़ वाक़यात, हिकायात सुनते हैं और फिर उनसे हासिल होने वाला दर्स और सबक उसे सीख कर उस पर अमल की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों का ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ आम लोगों से जुदा होता है और बाज़ औक़ात वो हमें अपने जहाँ अक़वाल के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए जहाँ हमें नेकी की दावत दे रहे होते हैं, वहीं अपने अमल के ज़रिए भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, बहुत सी बुराइयों से रोक रहे होते हैं और बहुत सी अच्छाइयों का हमें दर्स दे रहे होते हैं, सबक दे रहे होते हैं। खुद कोई काम करके बता रहे होते हैं कि इस काम को इस अंदाज में करना चाहिए, ये दुरुस्त है और ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदे, ताबई बुजुर्ग हज़रत सैयदुना अबू क़िलाबा, अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे हैं, ज़बरदस्त मुहद्दिस हैं, आलिम दीन है। इनका वाक़या इंशाअल्लाह रहमान आज सुनते हैं और उससे हमें क्या दर्स हासिल हो रहा है, क्या सबक मिलता है, उस पर भी गौर करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रत सैयदुना इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्होंने एक वाक़या बयान फरमाया। फरमाते हैं कि मैं एक बार एक लश्कर के साथ एक मुहिम पर था। सफ़र करते 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 मैं एक इलाके की जानिब पहुंचा। वो इलाका क्या था? फरमाते साहिल समंदर के करीब एक खुली जगह थी जिसके अंदर मैंने देखा कि एक खैमा लगा हुआ है। फरमाते हैं कि मैं उस खैमे के करीब गया, जुस्तजू हुई, देखा कि ये एक वीरान सी जगह है, तन्हा यहाँ एक खैमा लगा हुआ है, इसके अंदर कौन हो सकता है? इरशाद फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, फरमाते हैं कि मैं उस खैमे के अंदर गया, मैंने देखा वहाँ एक ऐसा शख्स था जिसके हाथ और पाँव काम नहीं करते थे, हाथ और पाँव से माजूर था वो शख्स। इरशाद फरमाते हैं कि सुनने से भी सिक़ले समाअत का अर्ज़ा भी लाहिक था, गुफ्तगू करने से पता चला। और इरशाद फरमाते हैं कि उसकी आंखें भी, उसकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी, आंखों से भी नाबीना था। ये कैफियत और ऐसी हालत, एक ज़बान काम करती थी और ज़बान काम क्या करती थी? वो अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कर रहा था वो बंदा, और इस अंदाज में ऐसे कलिमात कह रहा था कि अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि उसने मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफीक अता की, मुझे सब्र की तौफीक दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी मखलूक पर जो उसने पैदा फरमाई है, मुझे उन पर फजीलत अता फरमाई है। इस तरह के कलिमात वो शख्स कह रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मैं सोच में पड़ गया, फ़िक्र मुझे लाहिक हुई। मैंने कहा कि ये किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है इस अंदाज में, और वो कौन सी मखलूक है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स को इस कैफियत में ये है, इसे फजीलत अता की है, वो कौन सी ऐसी बात है? फरमाते हैं कि मैं उसके खैमे के करीब गया, मैंने उसे सलाम किया, उससे इजाज़त मांगी, उसने अपने पास बुलाया, मुझसे गुफ्तगू करने लगा। तो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैंने उससे पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह तबारक तआला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है, कौन सी ऐसी नेमत है जिस पर तू इस अंदाज में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और मसाइब व आलाम पर सब्र का तज़किरा कर रहा है, और वो कौन सी मखलूक है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे फजीलत अता की है? ये इसमें क्या राज है, कौन सी ऐसी बात है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं
فرماتے میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اس نے کہا کہ میرا جو معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیا تو وہ نہیں جانتا؟ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے اس نے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے کچھ جملے کہنے لگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پہاڑوں کو حکم فرمائے وہ مجھے نیست و نابود کر دیں، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں۔ اگر وہ زمین کو حکم ارشاد فرمائے تو زمین کے اندر میں دھنس جاؤں۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی چاہے میں تباہ و برباد ہو جاؤں، زمین میں زلزلہ آئے میں دھنس جاؤں، میری کیفیت جو ہے ایسی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو آسمان سے پتھروں کو بھیج کر، آسمان سے بجلی کو بھیج کر مجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اس طرح کی گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان ساری کی ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے، اور پھر ساتھ ہی مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو زبان کی نعمت عطا کی ہے، کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اور ان مصیبتوں، ان بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے، کیا میں اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہ کروں؟ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کی گفتگو سنی اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا کس قدر مقرب ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کیسی محبت، کیسا تعلق ہے، اور اس کا کیسا انداز ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کا۔ اس نے یہ ساری کی ساری باتیں کی اور پھر کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ وہ شخص جو دیکھ نہیں پا رہا تھا، شکل سماعت کا عارضہ بھی لاحق ہے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے کام نہیں کرتے، میں نے اس سے پوچھا آپ کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ تو جانتا ہے میری جو کیفیت ہے، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، اپنے آپ کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا۔ کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے وہ مجھے کھانا کھلا دیتا ہے، اور جب پیاس لگتی ہے مجھے پانی پلاتا ہے اور مجھے وضو بھی کرواتا ہے۔ لیکن آج 3 دن گزر گئے، میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ تم ایسا کرو، میرے بیٹے کو تلاش کر دو، میرا یہ کام کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً ایک بات پیدا ہوئی، اور میں نے سوچا کہ اس بندے کی مدد کرنا، یہ جو اس قدر مجبور ہے، اس قدر لاچار ہے، اس بندے کے کام آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے۔ اور پھر ایسا بندہ ہو جو بیچارہ مجبور ہے اور جس کے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کرتے، اس قدر مصائب و آلام کا مارا ہوا ہے، اگر اس کے کام آؤں گا تو یقیناً یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس سے دلاسا دیا اور کہا کہ میں ڈھونڈتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کیا، میں ادھر ادھر اس کو گرد و نواح میں کچھ دور تک گیا تاکہ میں دیکھوں، اس کے بیٹے کو تلاش کروں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ چلتے 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 میں ایک ایسے مقام پر پہنچا، ریت کے 2 ٹیلے تھے، ان کے درمیان میں نے ایک لڑکے کو گرے ہوئے پایا۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کی کیفیت ایسی تھی، اسے درندوں نے ہلاک کر دیا تھا، اور چرند پرند اور درندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ایسی حالت کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، ہو نہ ہو یہ اسی شخص کا، وہ جو مصیبتوں میں مبتلا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، جو معذور ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن میں نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا، اور مجھے خیال آیا اس بات کا کہ وہ شخص جو پہلے ہی معذور ہے، اس کے ساتھ اس قدر مصیبتیں، آلام، آزمائشیں، اور یہ جو اس کا سہارا تھا، جو اس کا آسرا تھا، جو اسے کام آیا کرتا تھا، اس کا بیٹا، وہ بھی ایسی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب میں اسے کس طرح سے جا کے دلاسا دوں، کس انداز میں جا کے اسے بتاؤں کہ تمہارا بیٹا اس انداز میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد
فرماتے ہیں مجھے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا صبر یاد آیا مجھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس آیا اور میں نے اس سے کچھ اس انداز میں گفتگو کی، کیا کہنے لگا، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری گفتگو یہ تمہید تھی اسے بتانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ صبر کر سکے اس پر۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مقام زیادہ ہے یا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ تو اس شخص نے کہا یقیناً حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو جانتا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان، مال، اولاد میں آزمائش کے ذریعے ان کا امتحان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا پایا؟ تو اس شخص نے کہا، کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صابر، شاکر اور حامد پایا۔ حمد کیا کرتے تھے، وہ مصائب و آلام پر صبر کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اولاد، مال میں آزمائش آئی، عزیز و اقارب سے دور ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا پایا؟ اس نے پھر یہی بات دہرائی، اس نے کہا کہ وہ شاکر تھے، وہ حامد تھے، وہ صابر تھے، صبر کرنے والے تھے، شکر کرنے والے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے، حمد و ثنا بیان کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس نے پھر ایک اور اسی طرح کی بات کی اور پھر پوچھا کہ اس مصیبت، اس پریشانی میں، اس آزمائش میں حضرت ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس نے پھر کہا، کہنے لگا وہ شکر ادا کرنے والے تھے، وہ صبر کرنے والے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانے والے تھے۔ جب یہ سارے کی ساری باتیں کہہ لی تو پھر حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ جب میں یہاں تمہارے پاس سے گیا تو میں نے تمہارے بیٹے کو دیکھا، ایسی حالت کے اندر وہ انتقال کر چکا تھا، 2 ٹیلوں کے درمیان اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، درندوں نے اسے ہلاک کر دیا تھا اور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے جو خود اس قدر مصائب و آلام میں گھرا ہوا ہے، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، نظر نہیں آتا، سکل سماعت کا، اونچا سننے کا، کم سننے کا عارضہ بھی اس کے ساتھ لاحق ہے، اس کے باوجود اس نے کیا کہا؟ ایک ٹھنڈی آہ لی اور کہنے لگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری اولاد کو، میرے بیٹے کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ عذاب نار کا شکار ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نے، اور پھر اس کے ساتھ ہی کچھ دیر توقف کرنے کے بعد اس نے کچھ سرد آہیں لیں اور اس کے ساتھ ہی اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص ایسا صابر و شاکر، بیٹے کی ایسی قسم پرسی کی حالت میں ایسا لاوارث انداز میں دنیا سے چلے جانا اور درندوں کا اس کے گوشت کو کھانا، اس کے باوجود اس کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت میں نے نہیں سنا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ہی ادا کر رہا تھا۔ وہ اس مصیبت پر صبر کرتے ہوئے مجھے نظر آیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، میں نے کہا کہ میں یہاں بے یار و مددگار ہوں، خود بھی مسافر ہوں، اور یہ شخص یہاں انتقال کر گیا ہے، اگر میں اسے ایسے ہی چھوڑتا ہوں درندے اس کی لاش کو کھائیں گے، اس کی بے حرمتی ہوگی، اور تنہا میں کچھ کر نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سر کے قریب بیٹھ کر رونے لگ گیا، جس دوران میں آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا۔ فرماتے ہیں اچانک ایک جانب سے 4 شخص آئے اور مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنا واقعہ سنایا، میں کس طرح سے سفر کرتا کرتا یہاں پہنچا، اور میں نے اس شخص کا واقعہ بھی سنایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کا چہرہ دکھاؤ،
ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا ہو، یہ کون ہے؟ فرماتے جو ہی میں نے چادر ہٹائی، وہ جو 4 افراد تھے ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو اس کی پیشانی کو بوسہ لینے لگے، اس کے ہاتھ کو کوئی چوم رہا تھا اور کوئی اس کی آنکھوں پر بوسہ لے رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قربان جائیں ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، ہمارے باپ فدا ہوں اس جسم پر کہ جب لوگ سو جایا کرتے تھے لیکن یہ جسم پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اس انداز میں ان کے اوصاف بیان کیے کہ یہ وہ بندہ ہے، ہمارا باپ فدا ہو اس پر کہ جس نے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا، ان کی جانب نگاہ نہیں اٹھائی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بندہ ہے کون؟ تم اسے جانتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا تم نہیں جانتے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی، ان کے صاحب، ان کے شاگرد حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے محب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے غسل دیا انہیں، اور غسل کے بعد انہیں دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتا ہوا پھر اپنے لشکر کی جانب آ گیا۔ واپس میں جب پہنچا، ارشاد فرماتے ہیں رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا، سہانا خوبصورت منظر۔ ارشاد فرماتے ہیں منظر کیا تھا؟ فرماتے میں نے دیکھا جنت کے باغات میں سے ایک باغ کو میں نے دیکھا، اس کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا ٹہلتے ہوئے جس نے جنتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، بڑا خوبصورت لباس تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی جانب دیکھا اور میں نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو جو مجھے اس مقام پر ملے تھے؟ تم وہی میرے صاحب نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کر رہا تھا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، یہ صبر کرنے والوں کا جو اجر اور ثواب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب، یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے، اور وہ اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جنتی لباس، یہ جنت کا باغ یہ کیسے ملا؟ کہنے لگا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سے درجات ہیں، اور وہ ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو مصائب پر، مصیبتوں پر، بلاؤں پر جو صبر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، تنگی جب آ جائے، اور ساتھ ساتھ مع خشیت اللہ عز وجل فی السر والعلانیتی، کہ وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی رکھتے ہیں، وہ سری طور پر بھی، علانیہ طور پر بھی، چھپے بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی رکھتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ بات اس نے کہی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر آخری جو بات تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سے درجات ہیں، وہ ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو مصیبتوں، پریشانیوں کے آنے پر صبر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی رکھتے ہیں، اور یہ ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں اور تنہائی میں بیٹھ کر یا اپنے دوست احباب کے اندر بیٹھ کر شکوہ و شکایت کرنا شروع کر دیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ ہمارے لیے کتنے سبق ہیں اس کے اندر، اور کیسا صبر اور شکر کا ایک کیسا پہلو ہے آپ کی زندگی کے اندر، خود آپ کی کیفیت کیا ہے اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔
ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پیش نظر ہیں اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو مصیبت، جو پریشانی، جو تنگی، جو بیماری لاحق ہے اس پر صبر کر رہے ہیں۔ اور بیٹے کے انتقال پر بھی حتیٰ کہ ایسی کیفیت، ایسا لرزہ خیز انداز میں دنیا سے چلے جانا ان کے بیٹے کا، اس کے باوجود بھی زبان پر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، بلکہ صبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر بھی رضا کو تلاش کر رہے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، بلائیں، آفات، بلیات، نقصان ہو جانا، مال کا کم ہو جانا، کاروبار میں خسارہ ہو جانا، اولاد کا بیمار پڑ جانا، والدین کی جانب سے آزمائش کا آ جانا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں زندگی کے اندر مختلف مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ہمیں بخوبی بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کی زبان پر شکوہ و شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ نہ جانے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھ پر بلائیں آ رہی ہیں، نہ جانے کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں، بیماری سے میں صحت یاب ہی نہیں ہوتا، میرے تو بچے ہی بیمار رہتے ہیں، میرے ساتھ تو فلاں پرابلم ہے، میرے ساتھ تو فلاں مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ شکوے شکایت کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے اجر اور ثواب کو بھی ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، مصائب و آلام زندگی کا حصہ ہیں۔ کاروبار میں کبھی خسارہ ہے تو کبھی فائدہ ہے، اسی طرح کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کامیابی ہے اور کبھی ناکامی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ایسے میں ہمیں ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی، بیماری ہو یا صحت مندی، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہی رہنا چاہیے۔ وہ نعمتیں عطا فرمائے اس پر شکر کریں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بلائیں آ جائیں، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے تو اس پر شکوہ و شکایت نہیں بلکہ صبر سے کام لیں، اور پھر صبر کرتے ہوئے اس پر حاصل ہونے والا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جب ہم اس پر نگاہ رکھیں گے، جب ہم اس سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ الرحمن بیماریوں پر، مصیبتوں پر، بلاؤں پر، دنیا میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا آسان رہے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو ایسا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ، علمان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت سے بھی گریز نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے خالق و مالک کے متعلق کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ ڈر جانا چاہیے ہمیں، وہ خالق، وہ مالک جو ہم سے بے حد پیار فرماتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بارہا ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، یہ دنیا میں آنے والے معاملات، اس کے اندر بھی بندہ مومن کا فائدہ ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری شریف کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ہم اس جانب نظر رکھیں، اس جانب غور کریں کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی جو آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں صبر کروں اور اس پر اجر کماؤں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی میں آنے والی مصیبت، پریشانی، آزمائش، یہ یا تو اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، یا اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے، اور یا نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور اپنے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کے مبارک انداز کو بھی دیکھیں کہ کون سی ایسی مصیبت، کون سی ایسی پریشانی تھی
جو حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش نہیں آئی تھی۔ ہاتھ ہیں لیکن کام نہیں کرتے، پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، یعنی معذور ہیں آنکھوں سے بھی، سکل سماعت کا عارضہ بھی لاحق ہے، معذور ہیں ہاتھوں سے، ایک زبان ہے اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں آزمائشوں پر۔ ہم غور کریں، ذرا سی تکلیف پر، تھوڑا سا کوئی معاملہ جو ہے ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائے تو ہم کس انداز میں بے صبری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور شکوہ و شکایت، اور پھر بعض لوگ تو ایسے جری ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ شکوہ و شکایت کرتے کرتے، بے صبری کرتے کرتے ایسی باتیں بھی بعض اپنے منہ سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتراض، معاذ اللہ فرشتوں پر اعتراضات کر دیا کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، شیخ طریقت امیر اہل سنت، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان پر، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے 28 کلمات کفر، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے۔ اس کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بعض مثالیں وہ ذکر کی گئی ہیں جو لوگ مصیبتوں، بلاؤں، آزمائشوں، بیماری کے وقت جو لوگ اپنی زبان سے کہہ دیا کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کہی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دے رہی ہوتی ہے، بندے کو اسلام کی حدود سے باہر کر دیتی ہے وہ بات۔ ہمیں ایسی باتیں، ایسی سوچ اور ایسی فکر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے خلاف کوئی بات ہمارے ذہن میں آئے، ہماری زبان پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے ہمیں ایمان پر سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، مصیبت، آفت، بیماری، آزمائش کوئی بھی ہو، اور بڑی سے بڑی آزمائش و مصیبت پر بھی صبر ہی سے کام لینا چاہیے۔ صبر کریں گے تو اجر ملے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بندے پر فضل ہوگا، کرم ہوگا، بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جب ذہن میں ہوں گی، انشاءاللہ الرحمن مصیبت پر، آزمائش پر صبر کرنے کا ذہن بنے گا۔ ہم جب کسی مسلمان کے پاس جائیں، عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ویسے کوئی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہوا ہے، کسی کاروبار میں خسارہ ہو گیا ہے، تو وہاں جا کر بھی اسے اسی طرح سے ذہن دینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر کسی ایک میں نقصان ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بلکہ شکر تو وہ عمل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ارشاد فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو مسلمان کو تو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مصیبت کے آنے پر صبر کرے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کے ایسے بے شمار واقعات ہیں ایسے کہ مصیبت، پریشانی اپنی جان میں آئی، مال میں آئی، اولاد کے اندر کوئی مصیبت پریشانی دیکھی، اس پر صبر کیا، زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد، ثنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہی کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اس لیے بخار ہو یا کوئی بڑی بیماری ہو، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم بھی شکر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، مصائب و آلام پر، دنیا میں ہو جانے والے نقصانات پر، اسی طرح بیماری پر، پریشانی پر، کوئی بھی معاملہ ہو، الغرض اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصائب و آلام پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور مصائب و آلام کے آنے پر، آزمائشوں کے آنے پر صبر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔